अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, आज के जो कुछ पेशरफ्त है और कल इमरान खान के हवाले से जो इंटरव्यूज़ उन्होंने बरतानिया मीडिया को दी है, उस हवाले से बात करेंगे। और हो सके तो इसके साथ और भी दो चार ऐसे ख़ास ख़बरें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो इन तमाम पे इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करेंगे तफसील से बात कर सकूं। इमरान खान से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए कल के इंटरव्यू में, और चंद अहम और हमारे समझने की बातें इन नो डाउट इन सवालात में छुपे हुए हैं। इस पर कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख सकूं अभी इसी व्लॉग में। सवालात के सिलसिले में सबसे पहला सवाल ये था कि नए इलेक्शन और जान को ख़तरा, यानी आपके जान को ख़तरा है और नए इलेक्शन के हवाले से आप बात करें तो आपने डेफिनेटली अवाम में जाना होगा, तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। तो उन्होंने इस जवाब में कहा, यानी कैरोलाइन डेविस जो कि बरतानिया की सहाफ़त की एक नो डाउट एक नामी गिरामी सहाफ़ी है, उन्होंने ये इंटरव्यू किए, उन्होंने ये सवालात इमरान खान से किए कल ज़मान पार्क में कि अगर आपको केसेस में नाअहल किया जाए तो क्या प्लान है नेक्स्ट, यानी नाअहली की सूरत में। फिर उसके बाद सवाल किया कि मुल्क की मईशत पर भी सवाल किया है कि किस तरह स्टेबिलिटी, उसके बाद जो था वो मुल्क की मईशत के हवाले से सवाल था कि मुल्क की मईशत किस तरह आप कह सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं, आपको क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है, क्या ऐसे आपके पास मखसूस किस्म की टीम या फार्मूलाज है। और उसके बाद एक सवाल और किया, आप क्या समझते हैं कि 3 माह के अंदर इंतखाबात कराने से क्या तब्दीली और बेहतरी आ सकती है और आप इस तरह की तब्दीली ला सकते हैं। फिर उसके बाद एक सवाल, इलेक्शन कैसे हल है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इन सवालात के नो डाउट जो जवाबात है वो इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में लेकिन काफ़ी वजाहत के साथ, क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में वो इमरान खान ने जवाबात दिए, और उन जवाबात को बहुत सराहते इंटरनेशनल मीडिया। सवालात के जवाबात, नो डाउट हर सवाल का जवाब तो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान ने बोला कि अगर आप देख लें तो महंगाई की या सियासी गैर इस्तेहकाम को या माशी गैर इस्तेहकाम को, इन तमाम मामलात को, फिर उसके बाद हमारे सिक्योरिटी खदशात है उसको देखा जाए, और इवन कि इंतकामी कार्रवाई अगर इस हुकूमत के देखा जाए तो ये हुकूमत टोटली फ्लॉप हो चुका है। ये असल में मरासले की हुकूमत थी, है और रहेगी। इनसे इस तरह की तवक्कुआत रख भी नहीं सकते कि ये इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। दूसरी बात यह कि अवाम असल में अवाम का जो एतमाद है, अवाम असल में इनको एक्सेप्ट नहीं करते, अवाम का एतमाद को ये खो चुके हैं। प्लस जितने भी IMF ले लें या इंटरनेशनल बाकी जो कर्ज़े देने वाले या ताउन करने वाले या मदद करने वाले जितने भी ममालिक हैं, वो सब इन पर एतमाद नहीं करते, तो मईशत कैसे आगे बढ़ सकती है। और असल खुशहाली मईशत से आती है, असल खुशहाली अवामी लीडर से आती है। तो जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे, इसको बहाल नहीं करेंगे, ये जिसने भी इसके साथ मिलके ये काम किया और इनको मुसल्लत किया गया है अवाम पर, फिर इनके पास ना तो कोई ऐसे फार्मूला है ना कोई टीम है। तो कैसे इसहाक डार के हवाले से भी उन्होंने बताया कि इसहाक डार को हमारे ऊपर ज़रूर मुसल्लत किया गया, ज़रूर उनके केसेस ख़त्म करके इस बहाने इनको लाया गया है, लेकिन वो भी नाकाम हो चुका है। अवाम मज़ीद इन पर एतमाद नहीं करते। हमारे किसी किस्म के कोई कारोबारी जो कारोबारी तबका है या कारोबारी जो लोग हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इनके हुकूमत में या इनके होते हुए ये इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी ही नहीं। अगर आप देख लें इन तमाम सवालात में सबसे अहम सवाल, अगर इन तमाम सवालात के निचोड़ में आपको बता दूं, वो ये है कि इलेक्शन तो वैसे भी 6 से 7 माह में होना ही है। इन तमाम सवालात का असल जो निचोड़ है वो ये है, तो क्यों आप जल्दी इलेक्शन पर जोर देते हैं। ये इमरान खान से जो सवालात किए इसी के हवाले से बात करूँ। आपके जान को ख़तरा है, ऑलरेडी जितने भी इदारे हैं वो ये कह चुके कि आपके जान को ख़तरा है और बड़े वसूख से कहते। तो आप अगर आवाम के साथ सड़कों पर आएंगे, मतलब मीन्स कि आप अगर ठीक हो जाए और आपने फिर
احتجاج کی صورت میں یا ریلی کی صورت میں یا الیکشن پہ زور دینے کے لیے عوام کے پاس جانا ہوگا، آپ کے جان کو خطرہ ہے، آپ کیوں اس طرح رسک لے رہے؟ تو عمران خان نے بولا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جان کو خطرہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور میرے مارنے کے سازشیں اور منصوبہ ہو چکے اور پھر بھی ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن میں عوام کے ساتھ رہوں گا اور عوام کے بیچ میں ہی رہ کر یہ جنگ لڑوں گا جب تک کہ میں یہ آزادی نہ لے سکوں، مینس کہ اپنے عوام کو اس عذاب سے نہ نکال سکوں۔ کس عذاب سے؟ ابھی یہ لوگ جو مسلط ہے اور ملک کی معیشت اور ملک کے عوام کو یا ملک کے جو بھی ساکھ ہے اس کو بدنام کر کے تباہ کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے، اس پی ڈی ایم طبقے نے۔ اینی وے عمران خان نے جو جوابات دیے وہ دنیا میں تمام جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں یا جو بھی حق اور سچ اور انصاف بولنے والے ٹیلی ویژن وہ سارے سراہتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں جو اس وقت ملک کی حالت ہے اس کے مطابق بالکل ٹھیک باتیں کی اور ٹھیک جوابات دیے۔ اس کے علاوہ آج نیب قوانین میں جو ترامیم کیے گئے، اس پی ڈی ایم نے اپنی مرضی کے لیے یا اپنے آسانی کے لیے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اس پر آج عدالت میں سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس ہیئرنگ میں اگر آپ سے شیئر کرتا جاؤں تو اس میں مخدوم علی خان جو کہ حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ اس کے وکالت کر رہے، اس نے بولا ہے کہ جو قانون سازی ہو چکی ہے وہ اب قلعدم نہیں ہو سکتے، ادروائز عدالت کو یہ تمام وضاحت دینی ہوگی، عدالت کو وضاحت دینی ہوگی کہ یہ قلعدم کیسے کیا جاتا ہے، کس قانون اور کس فارمولے پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اور بہت سارے اور بھی ایسے کچھ مکالمے میں سوالات اور جوابات ہوئے، لیکن اصل جو سوال عمر عطا بندیال صاحب نے جو کیا ہے کہ کیا تعزیراتی پاکستان، اس سوال کے جواب میں ایک سوال کیا گیا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ تعزیراتی پاکستان ختم ہونے سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوگا، یہ سوال کی صورت میں کہ کیا یہ متاثر نہیں ہوگا؟ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ امانت میں خیانت کے برابر ہے، اس قسم کے بھی کچھ سوالات اور کچھ مکالمہ ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یا شرعی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ امانت میں خیانت کر کے اگر اس طرح کے کیسز معاف کر دیا جائے اور اس طرح کے ترامیم کر کے اپنے کیسز کو ختم کرا دیا جائے یا ختم کیا جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور اسلام میں امانت میں خیانت یعنی جو خائن ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اینی وے تو اب اندازہ صرف یہ کہ ان کا اس میں بھی اب عدالتی جو ایک ڈائریکشنز ہے، عدالتی جو ایک موقف ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف جانے لگائے اور ان کے خلاف چل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سے شیئر کرتا جاؤں تو قومی اسمبلی میں آج اسپیکر پرویز اشرف اپنے دکان بند کر کے بھاگ گئے۔ یہ کیسے بھاگے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے جو وزرات قومی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز تھے ان کے استعفیٰ منظور نہیں کر رہے تھے، پھر ان کے استعفیٰ منظوری پہ اسی پرویز اشرف جو ہے نا یہ جو اسپیکر ہے جو بے شرمی اور ڈٹائی کا ایک مثال ہے، انہوں نے خود ٹیلی ویژن شو پہ یا میڈیا ٹاک میں یہ بولا تھا کہ یہ سب بول رہے تھے لیکن انہوں نے خود یہ بولا تھا کہ یہ آئیں گے اسمبلی فلور پہ، خود وضاحت دیں گے، خود لکھ کے دیں گے، تب جا کے ہم منظور کریں گے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے، ہم اسمبلی میں ان سے پوچھتے، جیسے کہ کل کے ولاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرویز خٹک اور اسد عمر ان دونوں کو یہ عمران خان سے مشاورت کے بعد آج کے اسمبلی میں جانے کا بولا تھا کہ آپ پرویز اشرف سے پوچھیں کہ اگر ہم آئینی قانونی طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو اسمبلی کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسمبلی کے ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس قانون کے تحت کس طرح آ سکتے ہیں، یا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا ہمارے استعفیٰ منظور کر لے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے ہی جو ہے نا عمران خان کا سنتے، جب عمران خان نے کہا کہ میں نے جو 35 استعفیٰ منظور کیے ان سب سے اکیلے میں پھر الیکشن لڑوں گا ضمنی الیکشن کی صورت میں، تو یہ بھاگ گئے اور انہوں نے آج 30 سے 35 استعفیٰ اور منظور کر لیے، مینز کہ اب ضمنی الیکشن کی جو نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے بھاگ گئے۔ اور پرویز اشرف نے پھر اپنی دکانداری یعنی قومی اسمبلی کا جو سیشن تھا وہ ملتوی کر کے پی ٹی آئی کے وزراء سے 7 دن کے لیے اپنی دکان بند کر دی، یعنی قومی اسمبلی میں جو ڈرامہ بازی کے لیے رکھا ہے، جو ڈرامہ بازی کے لیے چلا رہا ہے اور چل رہے ان کے اپنی منمانی کے تحت بغیر اپوزیشن کے، تو
وہ دکان آج بند کر کے 7 دن کے لیے اپنا سیشن یعنی قومی اسمبلی بند کر دی گئی۔ اینی بھاگیں گے تو کب تک بھاگیں گے؟ اس سے بھی بھاگ رہے، اس سے پہلے بھی بھاگ رہے تھے، اور کب تک بھاگیں گے؟ وہی انڈیا کے فلم کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ بھاگو بھاگو خان آ رہا ہے، تو مینز آپ اس فارمولے پہ کب تک کام کریں گے؟ ریلی ہنسی بھی آ رہی ہے، یہ مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے قانون آئین کے ساتھ مذاق، اور جو ایک حقیقت میں مزے کا خیز ایک معاملات ہے وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ سامنے روزانہ آپ لوگ یہ مزاحیہ ڈرامہ اور مزاحیہ فلمیں ہی سنتے رہے اور دیکھتے رہے۔ توشہ خانہ کس کے حوالے سے وہاں سے بھی بھاگ رہے، حکومت اور پی ڈی ایم کا موقف تھا اور بہت زیادہ بڑھ کے مار رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ڈیپ پاکٹس صحافی ہے، جو مختلف قسم کے بکنے والے چینلز ہیں، جو صرف اور صرف ان کے نشریات کے لیے کھلے ہوئے چینلز ہیں، انہوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے اس پر بہت سارے پروگرامز کیے اور بار بار بول رہے تھے کہ توشہ خانے سے گڑی چوری ہوئی ہے، توشہ خانے سے گڑی چوری ہوئی ہے، گڑی چور اور دیس اور دیٹ اور مریم اورنگزیب اور بہت سارے بولتے رہے۔ آج اس میں بھی جو نا وہ ایک بندے نے، جو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور حکومت سے عدالت نے کہا کہ اس پٹیشن کے جواب میں، اس پٹیشن کے دائر ہونے کے بعد، کہ آپ تمام تر توشہ خانہ کا ریکارڈ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لایا جائے اور رکھا جائیں۔ اب حکومت توشہ خانہ پر خاموش ہو رہے اور ہو چکے، اور کہ کہا گیا ہے عدالت کو کہ ہم نہیں دے سکتے، اس سے کیا ہو جائے گی، ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ بھائی کیا تعلقات ہیں؟ کون سے تعلقات ہیں؟ اب تک تو آپ بول رہے تھے کہ توشہ خانہ چور ہے عمران خان، تو اب آپ لوگوں نے جو گاڑیاں لی ہے، جو مختلف قسم کے کتنے تحائف لے گئے، وہ بھی فری میں اپنے گھروں تک پہنچا چکے، اور اپنے فیملیز کو نوازے، اس کا جواب دے دینا، اس کا ڈیٹیل دے دینا۔ نہیں، اس سے بھی اب بھاگ رہے، اور اب حقائق سے بھاگنا ہے ان لوگوں نے، اور الزامات لگانا ہے انہوں نے، صرف باتوں تک محدود پاکستان چلانا ہے ان لوگوں نے۔ مذاق کے لیے ملک کے اوپر یہ چور ڈکیت مسلط کیے گئے۔ ایک طرف نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا اخلاقی جرأت اور مثال دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے 42 سال کی عمر میں کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، صرف اسی لیے دے رہی ہوں استعفیٰ کہ کیونکہ میں اب فٹ نہیں ہوں، میں جس طرح اس عہدے پر بیٹھ کر کرنا چاہیے عوام کی خدمت اور ملک کی جو پروموشن کے لیے، ملک کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے، میں اس طرح نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ میں خود کہہ رہی ہے کہ میں محسوس کری کہ میں اس طرح نہیں کر پا رہی ہوں، لہٰذا مجھے اس عہدے پہ رہنا نہیں چاہیے مزید۔ اور ہمارے ملک میں کوئی کونسلر تک، یعنی اگر اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کوئی کونسلر کا سیٹ نہیں چھوڑنے کو تیار، یعنی سارے اپنے اس سیٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور سب کو بیماری ہو گئی ہے اس طرح سیٹ پہ بیٹھنے کی، کیونکہ وہ خود اپنی منمانی کا پاکستان چلاتے، پھر اداروں کو اپنے جو ہے نا اپنے ساتھ ملا کے عوام کے خون چوسنے کے لیے آتے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ ایک قسم کی منہ کو خون لگائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اینی وے یہاں پہ تو نسل در نسل جو ہے نا حکومت کرتے ہوئے آ رہے، اور اس حرام خوری کے پیسوں سے، اس چوری ڈکیتی کے پیسوں سے، ان بچوں کو جو حرام خوری سے پالے، حرام خوری سے بڑا کیے، وہ ہمارے اوپر آ کے مسلط کرتے، ہمارے آنے والے نسلوں کو، یعنی نسل در نسل خون چوسنا چاہتے ہیں۔ اینی وے یہ آپ کے سامنے یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔